अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इश्क की तलब। आपके भाई को कोई काम काज नहीं है, वो तभी थी और उसकी हरकतों से जिस थी वो जो कोई भी मौका नहीं गंवाता। अब क्या, वो वानिया से हंसते हुए पूछा जो बैग पहने मुंह बनाए बैठी थी। चलो लम्स, अभी वो कुछ जवाब देती कि जब उसकी आवाज़ करीब सुनी। बाय बाय बेबी, वानिया आंख मारते बोली थी। गाड़ी में खामोशी थी। लम्स ने एक नज़र देखा और उसके मजबूत उभरी रगों वाले हाथ स्टीयरिंग पर धरे थे और एक हाथ में कीमती वाच थी। फिर उसके चेहरे को देखा और नामल रंगत रखता था। काली आंखें, हल्के से बर्ड माथे पर बिखरे बाल, अजली से बेनियाजी वो उसका नसीब है। लम्स खुद ही को सोच कर हैरान रही थी और उन्हें ही देखो डार्लिंग, बुरा होगा। सामने देखते ही वो बोला था। लम्स का दिल जोरों से धड़का था। वो अनजान नहीं थी। उसकी नजरों से पूछो तो सही, क्या बुरा होगा। वजदान ने उसने ना बोलने पर उकसाया था। मुझे आप खौफजदा करते हैं। लम्स को गुस्सा आया। मतलब उसके देखने से भी उसके साथ बुरा होगा। वो तुम्हें चाहने का, रुलाने का, हंसाने का और खौफजदा करने का हर तरह का इख्तियार है मेरे पास। वो हर तरह से जिता चुका था और उसकी है जो मर्जी करे हक जताने वाली आदत से तंग थी। यूनी की पार्किंग एरिया में पहुंचते हुए उसने पूछा कि वापसी कब तक होगी, क्या आप मुझे लेने आएंगे, मैं आपका इंतज़ार करूं। ये उसके कहने के बताने की देर थी। सांस बहाल की कि किधर उसकी गाड़ी से निकलता अपनी तरफ खींचा था। हम गाड़ी में हैं। वजदान इस बार हर बार की तरह उसे जगह का एहसास करवाया। कोई तो मौका छोड़ दे, ये बंदा गाड़ी में मना है। वजदान ने उसके ब्राउन बाल चेहरे से पीछे हटाए जो बेबी पिंक कलर में गुलाबी ही लग रहे थे। मुझे पहले रेंट पे करने दो। और उसकी घबराई शक्ल देखते ही उसने अपने आप को इसलिए छोड़ने आए ताकि पैसे लें। लम्स सदमे में उसको इग्नोर करके फ्री हो चुका था। और वाइफी तुम्हारे लिए एक फेवर। अपना चेहरा उसके करीब करते हुए उसकी वेस्ट में हाथ डालते ही अपनी तरफ खींचा था। छोड़े, पार्किंग में सब देख रहे हैं। लम्स उसके खतरनाक इरादे जान चुकी थी और इन सब में और कोई भी गाड़ी के अंदर का माजरा समझने की कोशिश में था। और ये गाड़ी में तो कभी भूल नहीं जा सकती थी। हालांकि शीशे ऊपर चढ़े थे मगर फ्रंट से उसकी ज़ेरक आंखें मामला समझने की कोशिश में थी। आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए। क्या चीज़ हो तुम, गुस्से से सोचा था। अंदर बैठी लड़की को गुस्सा भी आया और उसके मुताबिक किसी भी अमीरजादे पर अपना छावर कर देती। इस लड़की की तबीयत साफ करने के लिए वो रुकी थी और वो उसके सीने से ही हाथ बांधे खड़ी थी। और जैसे ही वो गाड़ी से निकली और फिर उसके ऊपर उसके जज्बात से बोझल लहजे अपने वजूद से गर्दी नजरों की कोशिश में हिम्मत कहा थी कि गरे आंखों की आंखों में ही झांक ले। सफेद रंगत में सुर्खी फैली थी और उसको खुद में खुद समेटे वजदान रोने वाली थी कि मैं आज मम्मा को बता दूंगी सब आपका बेटा। मुझे इस शर्ट के बटनों को देखते हुए बोलते बोलते होंठ दांतों में तले दबाए एकदम रुकी थी। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल बता दोगी। उसके कार में सरगोशी की थी। हर सवाल का जवाब था उसके पास। वो बकायदा उसकी बोलती बंद करा चुका था और अब तो लम्स भी हिल नहीं जा रहा था। मजदान ने उसको खामोशी से पाकर अपनी सीट पर खींचते हुए आराम से टेक लगाकर बैठने के लिए कहा और जब तक उसके हवास बहाल नहीं हो जाते वो गाड़ी से ना उतरे। आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। वो रहानसी हुई तो मुझे जल्दी करो ना, लिप ग्लोज लग जाएगा आपके। और वो बेबसी से बोली ताकि लिपस्टिक से डर कर वो बाज आ जाए क्योंकि उसके मुताबिक डीटी इंसान था। मैं टेस्ट कर लूँगा। क्या कह रहा है। लम्स की हथेली पसीने में से भीगी थी। शर्म से उससे बोला नहीं जा रहा था। आप कितने फजूल बोलते हैं। अगर मैंने भी की तो ये रंगे नज़रों से झिझकते हुए उसके माथे की तरफ इशारा किया। नहीं फिर मैं टेस्ट कैसे करूंगा। मुस्कुराहट जब्त की थी। वजदान प्लीज़ आप मुझे तंग मत करें, मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। मुझे जाना है। वो आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी और उसकी अजीब फरमाइश से ओ शिट वो परेशान हुआ था और उसके रोने से यही एक बंदी थी जिस पर वजदान चाह कर भी गुस्सा नहीं कर सकता था। अच्छा इधर देखो, प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहा। देखो उसका चेहरा ऊपर किया। आई हैव कंट्रोल माई ऑन माई फीलिंग्स। आई नो एज डिफरेंस है हमारे दरमियान मगर उसकी से पहले इस रिश्ते की और मेरी सारी डिमांड्स को समझ लो वरना तुम्हारी हरकतें हैं ना तुमसे तो इसके करीब आने दोगी। और उसकी पलकें भीगी पलकें छुई थी। और जैसे आप तो मेरी मानते हैं ना। अब मम्मा आपका बेटा मुझे रुखसती देने की धमकी देने का मौका भी नहीं छोड़ता। और उसकी बात सोचते दांत पीसे और रो के जाओ। अब अलहदा करते हुए खुद को काबू किया और अब गिरफ्त आज़ाद होते ही वो पूरी निकली थी कहीं उसका और इरादा ना बदल जाए। शर्ट मेरा फ़ोन यूनी के गेट में पहुंची तो हाथ देखा तो फ़ोन डैशबोर्ड पर ही छोड़ आई थी। अगर कॉल ना की तो लम्स तो
جان لے گئے تمہارا شوہر۔ وہ ابھی پلٹی تھی کہ گاڑی راستے میں حائل ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، لمس سائڈ سے گزرنے لگی تھی۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ وہ تیکھے تیوروں سے گلابی کپڑوں میں ملبوس پیاری سی لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھتے پوچھے بنا نہ رہ سکا، جو بھی اپنی خوبصورتی سے متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کیا آپ کو میں جانتی ہوں؟ لمس سامنے موجود لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کرتی تھی۔ واؤ کتنی معصوم ہو تم، ایج بھی کم ہے اور پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ پڑھائی کے نام پر امیر زادوں کی گاڑیوں میں بے شرمی والی حرکتیں کرتے ہو، عمر دیکھیے اپنی اور کام۔ وہ بولی، اور تمیز کے دائرے میں رہیں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ایک وجدان نے ڈسٹرب کیا۔ اب یہ کون ہے؟ لمس وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور پھر سچویشن میں رونا آیا۔ جی معصومیت تو دیکھو، آپ جانتی بھی ہو وجدان شاہ ایک نمبر کا آوارہ انسان، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ، اور تمہیں شٹ اپ، ایک لفظ اور بھی تم نے بکواس کی نا تمہارا منہ توڑ دوں گا میں۔ لمس کے مولنے سے پہلے ہی وجدان نے جواب دیا تھا، جو اس کا سیل فون واپس کرنے آیا تھا، اور ساری تو نہیں تو آخری بات سن کر اس دماغ خراب ہو چکا ہے۔ شش میری جان، یہ فون لو اور اندر جاؤ، میں دیکھتا ہوں اسے۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارد گرد کافی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، پر پرواہ کسی تھی؟ جاؤ، مسکراتے ہوئے اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے جو اسی لمحے اس کی گرفت میں تھی، اور جیسے ہی وہ اندر کی طرف گئی اور پھر موجودگی میں سکون محسوس کرتے ہی تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی، اور مسٹر رومیو چلی گئی۔ آپ کی جولیٹ سامنے کھڑی بدتمیز سر پھری لڑکی کی بات پر وہ ہوش میں آیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے ساتھ اس قسم کی چیپ بکواس کرنے کی؟ اوقات میں رہو مس مرجم رپورٹر، ورنہ بس نہیں چاہ رہا اس منہ پٹ لڑکی کو سبق سکھا دے، ورنہ پر لڑکی ہونے کا لحاظ تھا تمہیں ویسے شرم تو نہیں ہے؟ وجدان شاہ غلطی تو ماننا، تم امیروں نہیں سکھا ہی نہیں، اور بیچاری معصوم لڑکی کو تم جیسے درندے ہی بچا رہی تھی جو گاڑی میں تمہارے ساتھ بولتے ہی وہ رکی تھی۔ وجدان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تم مجھے سٹاک کر رہی تھی، اور پھر اس کو بازو پیچھتے وہ یونی کی بیک سائڈ پر لا کر دھکا دیا تھا، اور جواب دو مجھے، اس کا بری طرح ہاتھ مروڑا تھا۔ لیو مائی ہینڈ جنگلی جاہل، وہ چیختے ہوئے بولی تھی، اور پھر زور دیتے ہوئے کان کے قریب چیخا تھا۔ نہیں جنگلی، تمہیں سٹاک کرتی ہوں، تمہاری جوتی چھوڑو، ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی جو وہ کمر باندھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جس کو اتنی باتیں تم سنا گئی ہو نا وہ میری زندگی ہے، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس سے اس قسم کی بےہودہ بکواس کرنے کی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، اور پھر درد سے چیختی، اس بات پر پتہ ہے دل چاہ رہا ہے تمہارا ہائی شرٹ بگاڑ دوں، آئندہ میرے راستے میں آئی نا تو سوچ سمجھ میں آنا۔ میز اینکر جھٹکے سے بازو چھڑواتے ہوئے وہ چلا گیا تھا۔ کون تھا یہ بدتمیز؟ ایک دم سے اس کا کولیگ، یہ لڑکی جس کے لیے یہ مری جا رہا تھا۔ جنگلی ایڈیٹ نہ ہو تو میری مرجم نے اپنی درد کرتی بازو سے ہلائی تھی، جو دوسروں کا بھلا کرتے کرتے اپنا نقصان کرواتی تھی۔ بامشکل اس کا گھر ڈھونڈا تھا۔ اب دروازے کے آگے کھڑا وہ بیل بجا رہا تھا، جو چند لمحوں کے بعد دروازہ ایک بزرگ خاتون نے کھولا تھا۔ جی وہ آنکھوں میں غیر شناسائی لیے سامنے کھڑے نوجوان لڑکے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا یہ مرجم کا گھر ہے؟ مراد نے سلام کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ مرجم کا ہی گھر ہے، مگر تم کون ہو؟ وہ حیرت میں تھی۔ جی میں اس کا کلاس فیلو ہوں، گڑبڑاتے ہوئے کہا، جو بھی ایک لڑکی کی عزت جانتا تھا اور کہیں وہ غلطی نہ سمجھ لیں، اور اسے یہ جھوٹ بولتے وجدان کو کافی لعنتیں دے چکا تھا۔ اچھا آؤ بیٹے، توقع کے برعکس وہ اندر لے گئی۔ اسے مرجم نے بھی ذکر نہیں کیا، اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے بول رہی تھی، جی وہ مجھے جانتی نہیں تو ذکر کیسے کرے گی؟ دراصل گریجویشن کے بعد ہم یہاں شفٹ کر گئے تھے، اور اسی لیے ابھی چند دن پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ مرجم سے ملاقات کر لیا جائے تو مسکراہٹ سے جائے۔ اچھا تم بیٹھو بیٹا، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، سہولت سے منع کیا۔ اور تم کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اس سے کافی حد تک فرینک ہو گئی تھی۔ جی میں پولیس میں ہوں۔ ارے واہ بیٹا، مجھے پولیس والے بہت پسند ہیں، تم تو ہمارے ملک کے محافظ ہو۔ جی شکریہ، اپنی بیٹی سے پوچھیے گا میری تعریف دل میں سوچے۔ کیا ہوا لمز؟ اسے گمسم دیکھتے پوچھا۔ تم اپسٹ لگ رہی ہو، ایزا نے فکر سے پوچھا، جو اس کی بیسٹی تھی۔ کچھ ٹائم والا سارا واقعہ اسے بتا دیا۔ کول ڈاؤن یار، کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بس ایسے ہی۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو، اپنا مائنڈ ریلیکس کرو، اور کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کلاس کی سینڈرو میں چیئر پر بیٹھتے اسے پانی دیتے بولی، یار فضول بول رہی تھی، پتہ ہے اس ٹائم کتنی انسلٹ فیل کر رہی ہوگی، جسے جیسے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہو۔
لمز ٹینشن لیتے ہوئے بولی تھی، بہت جلد کسی بات کو خود پر سوار کر لیتی تھی، تم اس بندے کے نکاح میں ہو، تم غلط تھی نہیں، اور پھر کیوں دماغ تھکا رہی ہو اپنا؟ اور ایزا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہی سمجھایا تھا، مجال ہے جو یہ بندہ پبلک پلیس کا بھی خیال کر لے۔ کچھ ٹائم پہلے گاڑی کا سین سوچتے ہی وہ غصہ ہوئی تھی، مگر اس کی باتیں یاد کر کے دل کی کیفیت بدلی تھی۔ ڈارلنگ، اب آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، ایزا وجدان کی ٹون میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، اور پھر شٹ اپ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی لب مسکرائے تھے، کیونکہ ابھی ڈیفینڈ کرنے والا ہی وہی انسان تھا۔ بلشنگ ایزا نے پھر سے چھیڑا، اور جس کا موڈ بحال کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس۔ وہ جو گھور رہی تھی کلاس میں ٹیچر کی موجودگی سے نظریں پھیری، سامنے اپنے آرگینک کیمسٹری کے پرانے پروفیسر کی جگہ نئے پروفیسر کی جگہ دیکھ کر چونکی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ، گرے شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے، بلیک ٹائی لگائے، براؤن آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا، اور کلاس کو دھیمی مسکراہٹ سے تعارف کروایا، پہلے سب اپنا انٹرویو کروائے۔ اوکے، فرسٹ رو۔ وہ پہلی لائن سے مخاطب ہوا، سب اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ سب کروائیں۔ فرسٹ رو پہلی لائن سے مخاطب ہوا، اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ اوکے دین سیکنڈلی مس آپ۔ وہ لمز سے مخاطب تھی۔ می۔ وہ اپنی طرف انگلی کرتے تھوک نکلتے بولی، ساری کلاس کے سامنے اپنا انٹرویو کروانا آکورڈ لگ رہا تھا۔ انہیں آپ کے ہمسائے حیدر کی بات پر سب دبا کر مسکرائے۔ بامشکل وہ سیٹ سے اٹھی تھی۔ نیکسٹ ٹائم اپنا نام لمز وجدان شاہ بتاؤ گی، اور تم ورنہ۔ اس کی بات یاد کرتے وہ حد درجہ کنفیوز تھی۔ لمز حیات، وہ بامشکل بولی تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنا انٹروڈکشن دیا اور پھر پروفیسر صاحب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لمز، یہ کیسا نام ہوا؟ وہ ماتھے پر بال لاتے حیران تھا، جیسا ہوتا سب کا نام، اور وہ چڑی حد ہے، اور پہلے ہی وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اسے بیٹھتے دیکھ کر وہ لمز کو کوفتے میں مبتلا وہ جو نمونہ پیس سمجھ رہی تھی خود کو، اور کلاس کے اسٹوڈنٹ دبا ہنس رہے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ چڑی کے سامنے بتانے کے اوکے پھر کھڑی رہی۔ حسین خوبصورت جلدی سے چباتے بولی، سوٹ کرتا ہے۔ وہ جائزہ لیتے بڑبڑایا تھا، ناؤ آئی کین شٹ ڈاؤن سر۔ جھجکتے پوچھا، شور مسکراہٹ اچھالتے وہ باقیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا تھا یہ؟ وہ باہر آتے ہی عزت سے غصے میں بولی تھی، اور پھر اس کے ساتھ پروفیسر نے اچھا نہیں کیا، پروفیسر ڈیسنٹ ہے۔ عزت چپس منہ میں ڈالتے ہوئے الٹا جواب دیتے مزے سے بولی، رہنے دو تم تو۔ وہ بد مزہ ہوئی تھی، اور اس کی تعریف پر جو کلاس میں اس کا نام جاننے کے بعد کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا تھا۔ وجدان شاہ، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں اس لڑکی کو تمہارا سچ بتا دوں گی۔ جینس کی پاکٹ سے دروازہ کھلا تھا، اور ابھی اپنے روم میں جاتی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں کی ٹھٹکی، اور ہاں بس تھوڑی سی منہ پھٹ ہے۔ وہ ہنستے ہی اس کی تعریفیں کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں زیادہ انجان مرد کی آواز سے مرجم نے کرنٹ کھایا تھا۔ بیگ لاؤنج میں پھینکتے ہی فوری اس کی طرف بڑھی تھی۔ کون ہے یہ گرینی؟ ابھی وہ جواب دیتی کہ جب وہ پلٹا تھا تو تم اتنے زور سے چیخی تھی کہ او مرجم، واٹ آ پلیزنٹ سرپرائز، آؤ نا، ہم ابھی تمہاری ہی تعریفیں کر رہے تھے۔ کیوں گرینی؟ مراد نے ایسے ہی کہا جیسے بہت پرانی رشتے داری ہو۔ ہاں بالکل، گرینی نے ساتھ دیا۔ تم ہمارے گھر کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، کیوں آئے ہو یہاں؟ مہمان ایسے بات کرتے ہیں؟ گرینی نے آنکھیں دکھائیں۔ واٹ مہمان؟ نہ جانے نہ پہچانے، یہ کہاں سے ہوا ہمارا مہمان؟ مس مرجم اتنی بھول گئی ہو؟ یاد نہیں یونیورسٹی میں کیسے میرا لنچ چوری کر کے کھا جاتی تھی، اور اب مجھے ہی نہیں پہچان رہی؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ اپنے گھر میں آئے مہمان کو اس طرح نہیں کرتے جانتی؟ ویری بیڈ۔ مراد نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی ضبط کی۔ ہاں یہ لنچ چوری کرتی تھی تمہارا؟ گرینی نے ہنس سے پوچھا۔ جی گرینی، کیا بتاؤں؟ اس کے علاوہ یہ ایگزام میں پوری میری چیٹنگ کرتی تھی، اور دیکھیں آج میری وجہ سے کس مقام پر پہنچ گئی ہے، اب مجھے ہی نہیں پہچان رہی۔ مراد نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ وٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ مرجم آگ بگولا ہوئی۔ ایک تو اس وجدان پر غصہ تھا، اور اب یہ پولیس والا۔ دیکھو پولیس مین، شرافت سے نکلو میرے گھر سے۔ تو انگلی دکھائی نہیں تھی تو کیا؟ گرینی، یہ پولیس بلائے گی؟ مراد نے تپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں وہ تو تم خود ہی ہو، پولیس بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر وہ اس کو ایک دم سے چڑھا رہا تھا۔ یہ تھوڑی سی پاگل ہے، گرینی نے کہا۔ یہ سب آپ میری ہیں، اور یہ اس رشوت خور انسان کی۔ گرینی، وہ چیخی تھی۔ فی الحال مراد کے ساتھ ہنستے تنگ کیا اور رکھیں اسی ہی۔ وہ پیر پٹکتے ہی غصے سے چلی گئی تھی اور ناراض ہو گئی تھی۔ میرے معاملے میں بہت پوزیسو ہے، میں وہ دیکھتا ہوں۔ گرینی، آج کافی سالوں بعد ملے ہیں، نہ ہی اسی لیے
ہاں ٹھیک ہے جاؤ، واو مراد کیا ایکٹنگ کرتے ہو تم، خود خدا دیتے باہر بڑا تھا۔ مرجم کہاں ہو ڈیئر، دیکھو غصہ نہیں کرتے۔ مراد لاؤنج میں ایسے آوازیں دے رہا تھا جیسے وہ اس سے بہت زیادہ فرینک ہو اور بہت زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، جیسے بچپن میں اکٹھے کھیلتے تھے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جب وہ یکدم روم سے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ ہائے کیا تم دور کر دو گی؟ مراد لو پرانا انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سٹ پٹائی، اس کے جھکنے سے ہی اس کی شرٹ سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی تیز خوشبو سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مقاصد کیا ہیں تمہارے؟ آخر بتا دو نا ورنہ تمہارے بولتے وہ رکی تھی جو اس کو تاڑ رہا تھا۔ کیا واقعی تم میرے مقاصد پورے کرو گی؟ سر پیر تک دیکھتے ہوئے اسے پھر سے سلگا گیا تھا اور وہ پھر اس کو دیکھنے لگی۔ واٹ بے شرم انسان! مریم نے گلے میں لپٹا سٹولر کھولا تھا۔ ریلیکس، جیسا تم سمجھ رہے ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مراد اس کی جھجک دیکھ کر سنجیدہ ہوا۔ پر مجھے نہیں کرنی، نکلو میرے گھر سے۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ بات تو سنو گی؟ تم نہیں سنی تو نکلوں گی یہاں گرینی کے سامنے۔ کیا بکواس تھی وہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ سننی تو پڑے گی، اب اگر بولی تو برا پیش آؤں گا۔ تم روب نہیں ڈال سکتے، دانت پہ سے بٹن کھلا ہے۔ وٹ؟ مریم کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ میرا مطلب شرٹ کا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف چونک گئی تھی اور پھر شرٹ کی طرف دیکھتی مراد نے پھر سلگایا اور اپنی گرے شرٹ کو دیکھا۔ فوری سٹالر آگے کیا تھا۔ بے شرم آوارہ پولیس والے، نکلو میرے گھر سے۔ وہ غصے سے بولا۔ دیکھو اب پلیز، اب خاموشی سے میری بات سنو ورنہ۔ مردانہ زبردستی ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے صوفے پر لایا تھا۔ یہ پکڑو، اس میں ایک ویڈیو ہے جو تم وائرل کرو گی۔ USB ہاتھ میں زبردستی تھمائی تھی۔ اور تمہیں ایسی غلط فہمی کیوں ہے؟ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا اور لفٹ بھی جو دی تھی، سوچو اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ۔ اور اب اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ سب گرینی کو بتا دوں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں اتنا تو مجھے پتہ چل ہی گیا ہے، وہ تمہاری جاب کے خلاف ہیں اور وہ تمہیں جاب نہیں کرنے دے رہی، تم ان کے خلاف جا کر یہ جاب کر رہی ہو۔ ڈیئر مرجم، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مرجم نے اس بلیک میلر کو دیکھا۔ یہ سچ ہے، اگر گرینی جان جاتی تو اسے گھر سے باہر بھی قدم نہیں رکھنے دیتی۔ اوکے کر دوں گی، بٹ یہ آخری دفعہ۔ پھر تم کون میں کون سمجھے، یاد رکھنا۔ مرجم نے USB جھپٹی تھی۔ گڈ گرل۔ اور ایک اور بات، کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کرو یار، ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جس سے شرمندگی ہو۔ مراد نے جھجکتے آنکھ مارتے کہا تھا۔ یوں نکلو آوارہ انسان! غصے سے شرمندگی سے وہ لال ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بڑا کشن اس کی طرف اچھالا تھا۔ جیسے ہی وہ اس نے جو وہ مہارت سے کیچ کرتے ہوئے دوبارہ اس پر پھینک چکا تھا۔ ارے مرجم، مراد کہاں گیا؟ گرینی چلا گیا۔ وہ مرجم کشن سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ مگر کیوں؟ اسے کھانے پر روک لیتی، کتنی بری بات ہے۔ اسے برا لگا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں پوچھا اسے گرینی افسردہ ہوئی۔ بس کریں گرینی، آپ تو پریشان ایسے ہو رہی ہیں جیسے آپ کا پچھلا بیٹا مل کر دوبارہ کھو گیا ہو۔ مزید مرجم بدمزہ ہوئی۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں مرجم، اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اور اگر گرینی آپ نہیں جانتی تو ایسے بے شرم مہمان زحمت ہوتے ہیں، دل میں کہا، ورنہ ان سے بول کر مہمانوں کے حقوق پر لمبا لیکچر تھوڑی نہ لینا تھا۔ اور اسی وجہ سے 3 بج گئے تھے اور اتنی لیٹ تک سوئی تھی، گسمساتے آنکھیں مسلی، اور 12 بجے یونیورسٹی سے آ کر وہ سو گئی تھی۔ چپل اور ڈریس کمرے سے باہر رکھا اور سب وہاں سیٹ سیٹ کرو جب تک میں کچن دیکھ لوں، صدف نے سرونٹ کو ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ اور پھر مما کوئی آ رہا ہے؟ لمس نے تیاریاں دے کر پوچھا۔ ہاں، وانیہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم بھی فریش ہو جاؤ، اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ لاؤنج میں سب ہی تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بس جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ وانیہ کی ساس نے کہا۔ پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب، احمد شاہ سے پوچھا تھا، میرا خیال ہے نیکسٹ منتھ کے درمیان میں کوئی بھی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، تاریخ مناسب ہے، تب تک یہ ایگزام سے فری ہو جائیں گے۔ جی ضرور، بہتر ہے۔ دونوں فیملیز راضی اور مطمئن تھی۔ میں وانیہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور آئیں، صدف مسکراتے ہوئے اندر لے کر بڑی تھی۔ وجدان بئی، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، کس بارے میں؟ کچھ سمجھا نہیں، وہ حیران ہوا تھا۔ لاؤنج میں احمد شاہ، وجدان اور وانیہ کے سسرالی، 1-2 اور مرد رشتے دار تھے۔ جب یہ شاید دیور نے یہ عجیب کشمکش پیدا کی تھی۔ بنو نہیں اب تمہیں زیادہ، ویسے ہی آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر جو گورنمنٹ جاب پریفر کی ہے، داد دینی تو بنتی ہے نا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف کہ وجدان تو شوق تھا کہ احمد شاہ کو بھی دیکھا جو حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور سوال واضح رقم تھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا؟ وجدان سے تو ایسی تو
امید کر ہی نہیں سکتے جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں ابھی سیاست جلسے میں گیا تھا۔ ارے نہیں انکل، کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلوئنگ کرتا ہے آپ کو بیٹا۔ پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہو گئی تھی، تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا، یار راز پاش کر رہا تھا۔ وجدان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وجدان فی الحال سب کے سوالوں سے بچتے ہوئے دامن چھڑاتے جا چکا تھا، اور پھر وہ مدنی چوری گھر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ بلاخر سٹڈی روم میں اس کو ڈھونڈ لیا، ڈھونڈنے میں کامیاب کوشش کرا پایا تھا۔ دیکھا جو رف سے حلیے میں کوچ پر بیٹھے کچھ پیپرز ورک کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تاکہ متوجہ ہو سکے۔ ڈیڈ آپ، وہ یکدم گڑبڑایا، جو شکل پر سنجیدگی لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الو سمجھتے ہو مجھے جسے آسانی سے ماموں بنایا جائے؟ تم وہ طیش میں تھے۔ یہ لڑکا کچھ نہ کچھ ان کے ناک کے نیچے کرتا رہا، اور وہ انجان تھے خدا کو ماننے کہ کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ ڈیڈ وجدان چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں روک سکا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، روک نہیں سکا۔ تمہیں ڈھیٹ کہتی ہیں، تپتے تھے، اور یہ موم کہاں سے آگی؟ اور کیا ہوا؟ انجان بننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ انجان وجدان شاہ، اب مجھے بتاؤ کب تم اس فیلڈ میں گئے اور کب سب کو انجان رکھا؟ اور آپ کو یاد ہے گریجویشن فرسٹ ایئر میں سیاست کی تیاری کی تھی، لیکن میں ٹھہرا نالائق اسٹوڈنٹ اور کلیئر نہیں کر پایا، اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا کرنا ہے، خاندانی سیاست ہی ہے تو نہ۔ تو آپ کی بات مجھے بری لگی تھی، اس لیے خاموشی سے دوبارہ تیاری کر کے میں فیل بھی ہوا تو شرمندگی نہیں ہوگی، لیکن قسمت مہربان ہوگی اور میں نے کلیئر کر لیا تھا۔ اس وجہ سے مجھے سی ایس کرنے کے بعد مجھے اچھی سی جاب مل گئی تھی، اور میں نے یہ سب چھپا کے رکھا تھا تاکہ اگر کسی مقام پر پہنچوں تو پھر میں آپ کو بتا سکوں۔ اس نے نکاح کے بعد کرائم ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا اور فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے فٹ تھا، ٹیسٹ کلیئر ہو چکا تھا، سو اپنی ایبیلٹی پر ایز اے انسپیکٹر سلیکٹ ہو گیا تھا۔ سادہ لفظوں میں ڈیڈ، بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا، بس اسی لیے وہ سمجھ گیا تھا وہ سب جان کے چھپانا بیکار ہے۔ یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے، اب تم کسی صورت نہیں قبول کر رہے۔ اچھا جی، آپ کو ایسا بولنے کا حق نہیں دوں گا میں۔ ڈیڈ پلیز، بری لگی ان کی بات پر شرم، میں باپ کے مقابلہ بازی نہیں کروں گا۔ وہ تیز لہجے میں بولے، میں آپ سے کسی مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات سنیں ڈیڈ، بندے کو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لیے سوٹیبل لگے، اور مجھے سیاست نہیں پسند۔ صاف گوئی سے انتہا کی تھی، اور ڈیڈ سنے وہ تو غصے سے اٹھ کر چلے گئے، اور ایک نیا مسئلہ اب آپ کو منانا پڑے گا۔ شاہ صاحب بڑبڑاتے وہ مصروف ہوا، یہ مجھے کیا دے کر گیا ہے؟ وہ ایک دم سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا اب لیپ ٹاپ پر USB اس کی ویڈیو کو دیکھ کر وٹ ملک رحمان اپنی پارٹی کا چیئرمین، او مائی گاڈ! ویڈیو دیکھتے ہی اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ خیر شکل تو نہیں نظر آ رہی، پر اس کے سٹنٹس کی داد دینی پڑ گئی ہے، بغیر جانے دشمن کی اول کی تعریف کر رہے تھے۔ واہ رے پولیس والے، تم تو مجھے آگے نکلے۔ مراد کو داد دینی دی اور شام کو نیوز کاسٹر کو ٹیکسٹ کیا کہ یہ آج کی نیوز بلیٹن میں دے دینا۔ ویڈیو سینڈ کرتے ہی گلاسز سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ لیٹ گئی اور تھینک دم بازو کی درد محسوس کی، اور اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں میں آیا اور معصوم تھی۔ مجھے شاید کچھ زیادہ ہی بول دیا، پر وجدان نے کیا لنک کیا، چیزیں دماغ سے چپکا لی اور وجدان سے ہٹ لسٹ میں تھا۔ آپ کی شادی ہوگی، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، ڈھیر سارے فنکشنز ہوں گے۔ لمز آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس ٹائم وہ وانیا کے کمرے میں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وانیا نے ایک دم نیل پینٹ لگاتے نظر اٹھا کر اس کی خوشی دیکھی۔ بیبی ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے، اور آپ کو بھی ابھی سے ہی خوشیاں چڑھ گئی ہیں، تو میں نے تو ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے اور میچنگ جویلری لینی ہے، میک اپ بھی کرنا ہے۔ وہ انگلیوں پر گنوا رہی تھی۔ میری جان، میری شادی ہے، تمہاری نہیں، وہ ایک دم سے اس کو بتا رہی تھی۔ وانیا اس کی سوچ پر بریک رکھی تھی۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں یار، آپی مجھے پیارا لگنا چاہیے نا؟ بہن نہیں بھابھی، اور ویسے بھی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈیفرنٹ، خود ہی گاڈ گفٹڈ بیوٹی ہے تمہارے پاس۔ لمز وانیا نے نیل پینٹ بند کر کے رکھی تھی۔ اچھا آپی کو آپ شرم نہیں آ رہی؟ میرا مطلب آپ شرما کیوں نہیں رہی؟ دلہن تو شرماتی ہے۔ لمز نے شکل دیکھتے ہی نیا سوال پوچھا تھا، کیوں میں کیوں شرماؤں؟ ابھی سے تمہارے حساب سے لمز مہینہ پہلے ہی گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤں اور شرماؤں؟ وانیا بھی وجدان بھی تھی اور کبھی اس سے عجیب سوالوں
والوں کے صدمے سے دوچار تھی۔ آؤ دیکھو مراد کا ٹیکسٹ دیکھتے ہی وہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ جاب کا ٹیکسٹ سینڈ کرتے ہوئے وہ اٹھا تھا، ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا تھا، پرفیوم سپرے کرتے بکھرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ روم سے باہر قدم رکھا، سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ جب سے صدف کچن سے دودھ کا گلاس پکڑے نکلی تھی، کسے ڈھونڈ رہی تھی، وہ مشکور نظروں سے بولی، ڈیڈ کہاں ہیں؟ انہی سے ملنے آیا تھا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ وہ رک کر پوچھنے لگا۔ ڈیٹ فائنل کرنی ہے۔ اپنی سینے پر بازو لپیٹے وہ مسکراہٹ سے ضبط کیے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ بہت جلدی ہے؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ لوگ تو نہیں کہہ رہے یار، خیال کریں، اکیلے نیند نہیں آتی۔ اب سمجھے، ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے، شرم کرو، ماں کے لحاظ کرو یا نہیں؟ شرم دلائی؟ میں سیریس ہوں، پر پرسوں پورا سال ہو جائے گا ہمارے نکاح کو، اور 19 کی ہو جائے گی، اور مہربانی کریں۔ مہربانی ہوگی، لمس کو بھی نہ بتائیے گا، بس وانی کی برات پر میرا ریسیپشن ہے، یہ ڈان خود ہی طے کر چکا تھا۔ اچھا وہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، پر نہیں تو بتانے تو دو نا، اس کی بھی رائے لینی ہے، کیا پتہ میری بیٹی تمہارے ساتھ ابھی نہیں رہنا چاہتی ہو۔ آخری بات پر تنگ کرتے ہوئے وہ دیکھ کر بولی، آپ کی بیٹی کو بس وہ بے نیازی سے بولی، اسے روم میں بھیجنے کی باقی کوئی کام؟ ہونٹ مسکرائے، آپ جائیں، شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، ان سے مل لو۔ جانتا تھا وہ ناراض ہے۔ صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی اور ارد گرد فون نمبر ملایا۔ ملک صاحب لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے وجدان شاہ، یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لو گے؟ تمہاری سوچ ہے، اب کیا حال کرتا ہوں؟ وجدان شاہ دیکھتے ہی جاؤ تم۔ ملک غصے میں تھا، کافی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی، کچھ نیوز والے مرچ مسالہ لگا کر بتاتے ہیں تم مجھ پر کیس کرتے ہو نا، جا کے کر لو۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس پر ایک دم سے ہڑبڑا گیا تھا۔ ملک کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا وہ کیا کرے۔ الیکشن میں بھی اس نے کھڑے ہونا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے باپ کو دھمکی دی تھی نا تم نے، اور میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر جو میری فیملی کے بارے میں تم نے کچھ کہا وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ وجدان نے غصے سے کہا، بس دیکھو وجدان، تمہاری دکھتی راہ کو واقف ہوں، اور ایک موقع ملا تو شکار میرا ملک نے اس کا حوالہ دے کر اسے تپایا تھا۔ شٹ اپ ملک، اس تک پہنچنا تو دور سوچ میں بھی نہ لانا، اور ورنہ اب تو جان سے جائے گا۔ بولتے ہی غصے سے فون کاٹا تھا۔ اور کام ڈاؤن وجدان، گہری سانس لیتے ہی ماتھا مسلتے ہی خود کو پرسکون کیا اور جھٹکے سے اٹھا تھا۔ لمس وانیا کے کمرے سے نکلی تھی اور اپنے روم میں قدم رکھتے ہی دوپٹہ صوفے پر رکھا تھا۔ کوئی تھا جو اس کی حرکتیں خاموشی سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ پہلے چینج کر لیتی ہوں۔ کبڈ کھول کے سارے کپڑے ڈھیر پر گرا اور جو ویسے ہی رکھ دیتی تھی، صرف کبڈ ایک سائڈ سے درست حالت میں تھی۔ وجدان کا سارا غصہ اڑن چو ہو گیا، جو 2 منٹ پہلے ملک کے دماغ خراب کیا تھا، جو اب اس کے بیڈ پر مزے سے ٹیک لگائے تھا۔ یہ مصیبت کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر ویسے ہی رکھے تھے۔ لمس پہ بھی مصیبت میں، وجدان نے زیر لب کہا، آپ یہاں؟ جیسے ہی وہ پلٹی تھی زوردار چیخ ماری تھی۔ وجدان نے کان میں انگلی ماری تھی، کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنے کپڑوں کو، اور کبھی اسے جس پر پرسنل چیزیں پڑی تھی اور جسے پوری کمر کے پیچھے ہی کیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، رکھ لو تم۔ اس کے ایکسپریشن سے محفوظ ہوتے ہی شرمندگی سے فوراً کپڑ میں رکھی تھی۔ اور آپ کو مینرز تو نہیں ہے، کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے۔ لمس کا شرم سے برا حال تھا۔ مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے ہوئے خیال کروں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھنا۔ ٹیک چھوڑ کر بیٹھتا ہوا وہ فری سی ہو گئی تھی بیڈ پر۔ آؤ لمس، نہ ہی میرے روم میں سے جائیں، آپ آئندہ کب تک کرو گی؟ میں انگلی دکھاتے ہی وارننگ دے رہی تھی۔ آ رہی ہوں یا اٹھا کر لاؤں؟ نو، وہ ایک دم سے ہڑبڑائی تھی کہ اینڈ نیوز میں نہیں، آپ آ جائیں، ورنہ میں اونچا رو کر مما ڈیڈ کو اپی کو بلا لوں گی۔ رگیں تن کی تھی، ہر طرح سے وہی کھڑا رہ کر انکار کرتے ڈرایا اور اس کی طرف سے بڑھتے ہوئے قدموں سے خوفزدہ تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی گود میں اٹھایا اور اپنی حالت میں دیکھی دوپٹے کے بغیر۔ وہ براؤن شرٹ کے گہرے گلے میں شرمندہ ہوئی، سویٹ ہارٹ، نظریں نہیں چرایا کرو، پیار آتا ہے تم پر۔ بیڈ پر لٹاتا ہی اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی، اور اس دفعہ اس لڑکی نے بھی بے شرم کہا تھا، اور اب آپ پاس نہیں آیا کریں۔ لمس کو واقعہ یاد آیا اور لہجے میں تلخی آئی۔ اسے سبق سکھا دیا تھا، ورنہ تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت تو نہیں۔ نظریں تو اس نے اوپر اٹھائی ہی نہیں تھی، اور وہ اس کو دیکھتے ہی بول رہا تھا۔ اس کی خوبصورت وجود پر مرکوز تھی، اور آپ نے کہا تھا آپ آوارہ ہیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں اور میرے ساتھ ہیں، اور اس پوائنٹ پر اٹکی تھی۔ اور اس کو چھوڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ڈیٹ بے ساختہ کا اور کبھی برا کبھی ڈھیٹ، شوہر کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو۔ برا لگا میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟
میں آئی ہوں آپ کے روم میں، وہ ہنسی ہوئی تھی، تم جہاں بھی ہوگی وہ چیز میری ہوگی، رہی بات میرے روم میں تو وہ ہمارا ہے، اور کچھ دن کا ویٹ کرو بس۔ تم 1 انچ کا فاصلہ بھی ختم کر چکا تھا اور کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑا تو اس کے مزید قریب آنے سے سمٹی تھی، اور پھر اس کے اپنے وجود پر سرایت کرتا لمس کا ہاتھ لمس نے پکڑا تھا، اور یہ منت جانتی تھی کون سا ہے، اور اس نے ہاتھ پکڑنا تھا اچھا تھا، اور شفاف گردن دیکھا دل بے قابو ہوا تھا گردن پر۔ اس نے سانسیں اور چبھن محسوس کرتے ہوئے مٹھی زور سے بند کر چکی تھی۔ بتاؤ، اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ وجدان آپ رات کو یہ پوچھنے ہیں؟ رخ اس کی طرف ہوتے ہی اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا، اور اس کی خودی پر پڑتی نظریں سے غائب تھی اور اسے دیکھے میں مصروف تھی، اس کا سہارا لے کر خود کو بچایا تھا۔ تم سکون چاہیے تھا، کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا، اب سکون ہے، تم پاس ہو تو میرا مائنڈ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا ہے، جو دماغ میں زور و شور سے میں میرے پرسکون ہوں، تم تذکرہ میرے علاوہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا، شدت جذبات سے کہتے اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ مم مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز جائیں۔ اس کے جذبات سے بوجھل ہو کر آنکھیں بند کر چکی تھی، اور اگر میں نہ سونے دوں تو ہونٹ کان کے قریب کیے تھے۔ پلیز وجد، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی۔ آپ کا ہاتھ کمر پر محسوس کرتے ہوئے بند آنکھوں سے اپنا ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ گہری مسکراہٹ اس کی بند آنکھوں پر جھکتا تھا، آنکھیں بند کھولی تھی، ہود پر کمفرٹ دیکھا تو اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی لال چھوئے تھے، اور اس کے بعد پھر چھونے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے سرسری ذریعہ